परवरिश पाते थे। अंग्रेज अरसे दराज तक ये प्रोपेगेंडा करते थे कि ये खित्ता ज़माने कदीम से एक ज़रई खित्ता है, लेकिन ये खित्ता अंग्रेज़ों की आमद से कबल भी सनत व हिरफत में मुमताज़ मकाम रखता था। अंग्रेज़ों की जानिब से कायम करदा अंग्रेज़ माहिरीन के कमीशन की एक रिपोर्ट में तहरीर है, आज मगरबी यूरोप हिरफत का वतन है, लेकिन उस जमाने में जब वहां गैर मुहज़्ज़ब कबाइल आबाद थे, हिंदुस्तान अपने हुक्मरानों की दौलत और कारीगरों की आला सनत के लिए मशहूर था। थॉर्नटन ने अपने सफरनामे में लिखा, यहां चारों तरफ सनत व हिरफत के कारोबार जारी थे। यहां के बाशिंदे दिन रात अपने कारोबार में मशगूल रहते थे। यहां बड़े बड़े लायक कारीगर और सन्ना मौजूद थे, जो यहाँ की खाम पैदावार से इतना नफीस और उम्दा चावल तैयार करते थे कि जिसकी दुनिया भर में मांग होती थी। मगरिब और मशरिक के तमाम ममालिक इन अशिया को बड़े शौक से खरीदते थे और दुनिया का कोई मुल्क उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। यूरोप और फ्रांस की हसीनाएं यहाँ का तैयार करदा लिबास इस्तेमाल करती थीं। बूचानैन ने तहरीर किया, जामा बाफी की सनत व हिरफत का हिंदुस्तान में इस कदर राज और उरूज था कि ज़राअत की मानिंद उसको भी आम मुल्की पेशा करार देना बेजाना होगा। करोड़ों बंदगाने खुदा इसी पेशे पर गुज़र औकात करते थे। अदना से लेकर आला से आला किस्म की रुई और रेशम का कपड़ा यहाँ पर बकसरत तैयार होता था और मकामी इस्तेमाल के अलावा दूर दराज ममालिक तक जाता था। हिंदुस्तानी मलमल, अतलस, कमखाब, जामादार, चिकन और छींट नफासत व खूबी में अब तक ज़रबुल मिसल और ज़माज़द हैं। पारचा बाफी और दीगर सनतों की तरक्की याफ्ता हालत तो बखूबी मुसल्लम है, लेकिन ये सुनकर शायद ताज्जुब हो कि उस जमाने के लिहाज से हिंदुस्तान के लोग बहरी जहाज साजी में भी खूब होशियार और माहिर थे, और जहाज साजी और जहाजरानी हिंदुस्तान का कदीम पेशा और सनत रही। प्रोफेसर विल्सन ने लिखा, लोहा ढालने की सनत इंग्लिस्तान में सिर्फ चंद सालों से है, जबकि हिंदुस्तानी लोहा ढालने और सपाट फौलाद बनाने का काम नामालूम जमाने से जानते हैं। 1670 में एक अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को लिखा, पुराने और बेहतरीन किस्म के सागवान यहां बकसरत मौजूद हैं। बेहतरीन लोहा भी वाफिर दस्तियाब है और कारीगर हर किस्म के बोल्ट, कील और लंगर वगैरह बनाते हैं। यहाँ के लोहे को बड़ी महारत से तैयार करके मजबूत जहाज तैयार किए जाते हैं। 18वीं सदी के अवाखिर में लॉर्ड वेज़ली ने कंपनी डायरेक्टर को लिखा, कलकत्ते की बंदरगाह में 10,000 टन के करीब जहाज मौजूद हैं जो हिंदुस्तान में तैयार होते हैं और उनमें इंग्लिस्तान को माल भेजा जा सकता है। एक अंग्रेज मौर्रिख टेलर का बयान है, हिंदुस्तान का माल लेकर जब हिंदुस्तानी जहाज लंदन की बंदरगाह में पहुंचे तो उन जहाजों को देखकर सनसनी फैल गई, गोया के दरियाए टेम्स में किसी दुश्मन का जंगी बेड़ा घुस आया है। इंग्लिस्तान की जहाज साजी की सनत के करता धरता लोगों ने दुहाई दी, For God's sake, don't allow India खुदा के लिए इन हिंदुस्तानी जहाजों को हमारे पानियों में आने से रोको। इनकी पुरशिक व सख्त मजबूती एंड कैपेसिटी को देखकर कोई शख्स भी अंग्रेजी जहाजों को बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारी नस्लें फाकों का शिकार हो जाएंगी। इंग्लिस्तानी जहाजों की सनत बेमौत मर जाएगी। ये हिंदुस्तानी जहाजों का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर हुक्म शाही के मुताबिक हिंदुस्तानी जहाजों से बार बर्दारी को रोक दिया गया। हिंदुस्तान कदीम जमाने से रूहानी पेशवाओं का मरकज रहा है और उन्हीं का असर था कि अंग्रेजों के उरूज तक यहाँ के आम बाशिंदों का अखलाक और किरदार आला अक़दार का हामिल था। मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में अंग्रेज सफीर थॉमस क्रो यहाँ आए। वो हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, यहाँ हर शख्स में मेहमान नवाजी और खैरात करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, और सबसे ज्यादा ये कि सिन्फ़ नाजुक पर ज्यादा से ज्यादा एतमाद किया जाता है। उसकी इज्जत, इस्मत और इफ़्फ़त का लिहाज रखा जाता है। ये ऐसे औसाफ हैं जिनके होते हुए हम इस कौम को गैर मुहज़्ज़ब और गैर मुतमद्दिन नहीं कह सकते, और ऐसी सिफात की मौजूदगी में हिंदुस्तान को यूरोपीय अक़वाम से किसी तरह कम तर करार नहीं दिया जा सकता। अगर हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान तहजीब व तमद्दुन की तिजारत की जाए तो मुझे कामिल यकीन है कि हिंदुस्तान से तमद्दुन की जो कुछ दरामद इंग्लिस्तान में होगी उससे अंग्रेजों को बहुत फायदा पहुंचेगा। कर्नल सुलेमान ने तहरीर किया, मेरे तजुर्बे में सैकड़ों मिसालें ऐसी आ चुकी हैं कि एक आदमी की दौलत, आज़ादी और जिंदगी झूठ बोलने से बच सकती थी, मगर वो झूठ ही न बोला। सर स्किन पेरी ने एक कमेटी के सामने बयान देते हुए कहा,
تجارتی کھاتوں کی حرمت تھی کہ متنازع لین دین کے بارے میں ان کا پیش ہو جانا عدالت کے نزدیک ایک ناقابل تردید ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، درود عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس خطے میں تعلیم کا فروغ انگریزوں ہی نے شروع کیا، لیکن یہ درست نہیں۔ کئی کتابوں میں درج ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بعد کے زمانے سے کہیں زیادہ تھی۔ ہندوستان میں ابتدائی تعلیم ہی نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی مفت تھی۔ بادشاہوں، نوجوانوں، عمرا اور اہل ثروت کی طرف سے جائیدادیں تعلیمی مصارف کے لیے وقف کر دی گئی تھیں۔ صوبہ بنگال میں صوبے کا چوتھائی حصہ اسی کے لیے وقف تھا۔ علامہ مقریزی نے کتاب الخطط میں لکھا ہے، 14ویں صدی عیسوی میں محمد تغلق کے دور میں صرف دہلی شہر میں 1000 مدرسے تھے۔ کیپٹن الیگزینڈر ہیملٹن مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 1699 میں اس خطے میں آئے تھے۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا، صرف ٹھٹا شہر میں مختلف علوم و فنون کے 400 کالج تھے۔ کیئر ہارڈی نے میکس مولر کے حوالے سے تحریر کیا ہے، انگریزوں کی عملداری سے قبل بنگال میں 80,000 مدرسے موجود تھے۔ تقریباً ہر 400 افراد کے لیے ایک مدرسہ تھا۔ جیمز گرانٹ نے لکھا، دہلی کی مرکزی حکومت ٹوٹ جانے کے بعد بھی دہلی کے قریب واقع اضلاع روہیل کھنڈ میں 5000 علماء مختلف مدارس میں درس دیتے تھے اور حافظ رحمت خاں کی ریاست سے تنخواہ پاتے تھے۔ جنوبی ایشیا میں تقریباً تمام حکمرانوں کے دور میں یہاں کی مقامی آبادی مذہبی منافرت سے دور رہی۔ مسلمان حکمرانوں کے 1000 سال کے دور میں بھی مسلمان، ہندو اور دیگر مذاہب کے افراد مل جل کر رہتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کو خفیہ وصیت میں لکھا، اے بیٹے، سلطنت ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کی بادشاہت تمہیں عطا فرمائی۔ تمہیں لازم ہے کہ مذہب کے تمام تعصبات کو لوح دل سے دھو ڈالو اور عدل و انصاف فراہم کرنے میں ہر مذہب و ملت کے طریقے کا لحاظ رکھو۔ اس کے بغیر تم ہندوستان کے لوگوں پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ کیپٹن الیگزینڈر ہیملٹن نے ٹھٹا کے بارے میں لکھا، ریاست کا مسلم مذہب اسلام ہے، لیکن تعداد میں اگر 10 ہندو ہیں تو 1 مسلمان ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ مذہبی رواداری پورے طور سے برتی جاتی ہے۔ ہیملٹن نے سورت کے متعلق لکھا، اس شہر میں تقریباً 100 مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ان میں کبھی کوئی سخت جھگڑے ان کے اعتقادات اور طریقہ عبادت کے متعلق نہیں ہوتے۔ ہر ایک کو پورا اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنے طریقے سے اپنے معبود کی پرستش کرے۔ صرف اختلاف مذہب کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دینا اور آزار پہنچانا ان لوگوں میں بالکل مفقود ہے۔ ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ولیم بینٹنگ نے 1882 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا، بہت سی باتوں میں اسلامی حکومتیں انگریزی راج سے کہیں بہتر تھیں۔ وہ ہندوستانی باشندوں میں گھل مل گئے، ان میں شادی بیاہ کرنے لگے۔ مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہر قسم کے حقوق دیے۔ فاتح اور مفتوح کے مذاق، دلچسپی اور ہمدردی میں یکسانیت تھی، کوئی فرق نہ تھا، جبکہ انگریز کی پالیسی اس کے برعکس ہے۔ اب سرد مہری، خود غرضی اور بے پرواہی ہے، جس میں ایک طرف حکومت کا آہنی پنجہ حکمران ہے اور دوسری طرف ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے اور مقامی ہندوستانی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پہلے حصے میں ہمیں ان حقائق کا علم ہوا۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ خطہ خوشحال تھا، یہاں دولت کی فراوانی تھی۔ صرف حکمران ہی نہیں، عوام بھی خاصے دولت مند تھے۔ دنیا کے کئی فاتحین، بادشاہوں اور خود انگریزوں نے دولت اور وسائل کے سبب اس خطے کا رخ کیا۔ یہ خطہ اپنی زرعی پیداوار کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ قحط اور کال کے الفاظ سے ناآشنا تھے۔ خود انگریز مورخین کے مطابق یہ خطہ صنعت و حرفت میں اس دور کی ترقی یافتہ یورپین اقوام سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ ہندوستان کی بحری جہاز سازی کی صنعت انتہائی عروج پر تھی۔ یہاں کے باشندوں کا اخلاق و کردار پوری دنیا کے لیے مثال تھا۔ اس خطے میں جگہ جگہ تعلیمی ادارے موجود تھے، جہاں عام تعلیم ہی نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی مفت دی جاتی تھی۔ یہاں کے باشندے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود امن و چین سے رہتے تھے۔
انگریزی عروج اور اقتدار سے پہلے یہ ملک نہایت ارزاں اور سستا تھا۔ اس میں اناج اور تمام ضروریات زندگی بالخصوص خورد و نوش کی اشیاء کی نہایت سے زیادہ کثرت اور ارزانی تھی۔ یہاں کے باشندے نہایت چین اور آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر بقول شاعر چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں وہ ہری رہی۔ دوسرے حصے میں آپ جانیں گے بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کا پس منظر، اولو العزمی اور جہاز رانی میں پرتگال والے یورپ بھر میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ مشہور جہاز راں واسکو ڈے گاما 1498 عیسوی میں ساحلی بندرگاہ کالیکٹ پہنچا۔ وہاں کے راجہ زمورن نے شاہ پرتگال کو کہلا بھیجا، میرے ملک میں دارچینی، لونگ، کالی مرچ اور ادرک کثرت سے ہوتے ہیں، میں تمہارے ملک سے سونا، چاندی اور قرمزی مخمل چاہتا ہوں۔ 1500 عیسوی سے 1600 تک بر صغیر کی تجارت پرتگیزوں کے ہاتھ میں رہی۔ یورپ کی باقی قوموں نے پرتگیزوں کی موج اور مزہ دیکھا تو ان کی رال بھی ٹپکی۔ پس ہالینڈ، انگلستان، فرانس، ڈنمارک، جرمنی اور سویڈن کے تاجروں نے اپنے جہاز بھیجنا شروع کیے، مگر کچھ کامیابی ہوئی تو صرف ہالینڈ، انگلستان اور فرانس والوں کو۔ 21 ستمبر 1600 عیسوی میں شاہی منشور کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بلا شرکت غیرے مشرقی تجارت کا باضابطہ اجارہ مل گیا۔ انگریزوں نے 1612 عیسوی میں پہلے مغربی ساحل کے شہر سورت میں کاروبار شروع کیا۔ یہ بادشاہ جہانگیر کا زمانہ تھا۔ کمپنی نے جن رعایات کی بارگاہ سلطانی میں استدعا کی وہ بخوشی عطا کی گئیں۔ 1616 میں کمپنی نے مشرقی ساحل سولی پٹم میں کارخانہ کھولا۔ 1640 میں مدراس کے راجہ سے زمین حاصل کر کے قلعہ تعمیر کرایا۔ 1634 میں بادشاہ شاہ جہاں سے بنگال میں تجارت کی اجازت حاصل کی۔ 1640 عیسوی میں ہگلی کے مقام پر کارخانہ قائم ہوا جو 1690 میں کلکتہ منتقل ہوا اور اسی کے باعث موجودہ ممبئی آباد ہوا۔ اس طرح بر صغیر کی تینوں بندرگاہیں کلکتہ، ممبئی اور مدراس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آ گئی۔ انگریز کے ہاتھوں بر صغیر کی مالی بربادی گزشتہ 4 صدیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بر صغیر کے فرما رواؤں کی بے جا رعایت اور بے محل اعتماد نے اس پورے خطے کو آنکھوں دیکھتے ہاتھوں سے نکال دیا۔ دوسروں کے لیے خیر اندیشی اپنے حق میں سخت عاقبت نہ اندیشی ثابت ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انگریز ممنون اور احسان مند ہوتے، تہذیب و شرافت، عدل و انصاف، مروت و اخلاق کا تقاضا پورا کرتے اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی جائز تجارت میں مشغول رہتے، مگر انہوں نے شروع ہی سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اپنی جبلی بربریت، جال سازیوں، چالاکیوں اور غداریوں کو کام میں لا کر لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھا۔ بر صغیر کی دولت مندی ایک کہانی بن کر رہ گئی اور بر صغیر ہند و پاک تمام دنیا میں سب سے زیادہ غریب، فاقہ زدہ اور کنگال ملک بن گیا۔ یہ سلسلہ ابتدائی تجارت سے لے کر آخری ایام حکومت کے 300 برس سے زائد عرصے تک برابر جاری رہا، مگر ان کے دلوں میں ذرا بھی رحم دلی پیدا نہ ہوئی اور مقامیوں کی بے چارگی اور مصیبتوں کا ذرہ برابر خیال بھی نہیں آیا۔ سر ولیم ڈگبی ممبر پارلیمنٹ اپنی کتاب پراسپرس برٹش انڈیا میں انگریزی ادوار کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے، اور جو غیر معمولی غربت ہندوستان بر اعظم میں پھیل رہی ہے وہ ہمارے اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے جو نیک نیتی سے مگر غلطی سے پہلے شروع کی گئی اور اب تک بحال رکھی گئی۔ وہ اصول حکومت 3 اقسام کے ہیں۔ اول، تسلط بذریعہ تجارت، یعنی بر صغیر کی دولت اعلانیہ اور ننگے طور پر سمیٹنا۔ دوم، تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر، یعنی بر صغیر صرف انگلینڈ کے لیے ہے۔ اور سوم، تسلط بذریعہ خوش معاملگی کا دکھلاوا، یعنی زور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں لازمی طور پر قائم رکھنا۔ سر ولیم ڈگبی کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کے 3 ادوار میں 3 اصول حکومت اپنائے گئے۔ پہلا دور 1608 تا 1757، تسلط بذریعہ تجارت،